Tonight's majlis is sponsored for the Isale Sawab of Marhuma Khairun by Rajmal. Mu'mineen are requested to recite Surah Fatiha for her Al-Fatiha. Before I begin, we have prepared this quiz for under 18s. The quiz is about Quran or Itrat. Itrat means Ahlul Bayt, the family of the Prophet. So the total number of the questions are 106, and all the details are there. It will be out tonight in both. It is for boys and girls. For boys under 18s, those who are interested to participate in this quiz, they should come and contact me and get a copy from me. And in ladies section, please contact Fatim Bai Mauji. She has got also copies of the quiz. Entries to be submitted by Sunday, 20th of October. Late entries will not be accepted. And the top 3 entries will be awarded and announced on Eid Mubahila. That is on 29th of October. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين حافظ السر ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. مجھے گزارش کی گئی ہے کہ بہت مختصر اردو میں مجلس پڑھنے کے لیے، اور کیونکہ آج پروگرام کافی لمبا ہے تو تقریباً 20 منٹ آپ کو ہم زحمت دیں گے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ صف میں 8ویں آیت میں کہ خدا کہتا ہے کہ یریدون لیطفئ نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھائے، اللہ کے شمع کو بجھائے. یریدون لیطفئ نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ سے. پھر خدا کہتا ہے واللہ متم نوری، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نور کی حفاظت کرے گا. ولو کرہ الکافرون، بھلے کافر کو پسند نہ آئے، کافرین کو پسند نہیں آئے گا، ڈس بلیورز پسند نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کا نور جو ادامہ دیتا ہے، کنٹینیو ہوتا ہے، جھلتا ہے، کافرین پسند نہیں کریں گے. اب مفسرین کے درمیان بحث ہے کہ یہ نور اللہ کی مراد کیا ہے، یہاں پہ مطلب کیا ہے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ نور قرآن مجید ہے، کیونکہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ قرآن برقرار رہے، قرآن ادامہ دے، لہٰذا قرآن پر حملہ کیا جاتا ہے کہ یہ تحریف کیا گیا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اسلام ان جنرل ہے. دشمنان اسلام نہیں چاہتے ہیں کہ اسلام رہے، برقرار رہے، کنٹینیو رہے، لہٰذا یہ نور یہاں پہ یعنی اسلام ان جنرل ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ نور یعنی امام،
युरीदूना लियुत्फिया नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये लोग अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, अल्लाह के चिराग को, अल्लाह के लैंप को बुझाना चाहते हैं, बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह से। फिर खुदा क्योंकि इदामा देता है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी नूर की हिफाजत करेगा। वलौ करिहल काफिरून, भले काफिरून को पसंद ना आए लेकिन फिर भी खुदा हिफाजत करेगा। यहाँ पे गोया कहते कि ये इमाम का नूर है, लोग नहीं चाहेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि आज तक हमारे जितने अइम्मा आए, इसीलिए तो हमारा 12वां इमाम पर्दे गैब में है, क्योंकि जितने अइम्मा आए उनको शहीद किया गया। मैंने शबे जुमा की मजलिस में मिसाल दी थी कि जैसे काउंसिल हमारे लिए एक स्ट्रीट लैंप रखे, स्ट्रीट लाइट रखे, और जितना भी वो स्ट्रीट लाइट रखे हमारे लिए बंदोबस्त करे, लेकिन स्ट्रीट के बच्चे जो है या स्ट्रीट वाले, उस मोहल्ले वाले उस लैंप को बुझाए या उसको खामोश करे या उसको मिटाए। एक वक्त आएगा कि काउंसिल वाले भी थक जाएंगे। बस वैसे ही खुदा ने कहा कि मैं जब भी हादी को भेजता हूं, आप लोग हादी को जान से मार डालते हैं, उनको शहीद करते हैं। लिहाजा अगर हम अब भेजेंगे तो उनको हम गैबत के पर्दे में रखेंगे। लिहाजा हमारा रसूल का 12वां जानशीन पर्दे गैब में है, और उन जानशीन में से, रसूल के जानशीन में से आज एक जानशीन की शहादत की शब है, यानी नवे सरकार इमाम मोहम्मद इब्न अली अत्तकी अल जवाद सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। उससे पहले जब इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत का वक्त था तो इमाम काज़िम कह चुके थे इमाम रिज़ा के बारे में। क्या इमाम ने क्या फरमाया था? इमाम काज़िम ने फरमाया कि वैलुल लिमन ज़लमा, लानत हो उन पर जो मेरे फर्जंद इमाम रिज़ा के ऊपर जुल्म करें। वैलुल लिमन ज़लमा मन ज़लमहु कमन ज़लम अली इब्न अबी तालिब। ये 7वें इमाम फरमाते हैं इमाम रिज़ा के लिए कि लानत हो उन पर जो मेरे फर्जंद इमाम रिज़ा के ऊपर जुल्म करें। फिर इमाम कंपेयर करते हैं, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम कंपेयर करते, मुकायसा करते हैं। इमाम काज़िम फरमाते हैं कि जो भी इसके ऊपर जुल्म करेगा, यानी मेरे फर्जंद इमाम रिज़ा के ऊपर जो भी जुल्म करेगा, गोया उसने अली इब्न अबी तालिब के ऊपर जुल्म किया। अब दोबारा यहां पे सवाल उठता है कि क्यों इमाम काज़िम ने सब इमामों को छोड़कर इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने जो मुकायसा किया, कंपेयर किया, तो अली इब्न अबी तालिब के साथ कंपेयर किया, क्योंकि हालात एक है बिल्कुल अली इब्न अबी तालिब का और अली इब्न मूसा रिज़ा का। जैसे सर्कमस्टांसेस, हालात अली इब्न अबी तालिब के थे, वैसे ही अली इब्न मूसा रिज़ा के हालात, बिल्कुल इसमें कोई फर्क नहीं दिखता तारीख के मुताबिक। क्यों? क्योंकि इमाम काज़िम जानते थे कि मेरी शहादत के बाद एक गुरूह आएगा जिसका नाम वाक़िफिया होगा। वाक़िफिया यानी टू स्टॉप, वक्फ जिसे कहते हैं। ये एक गुरु आएगा और वो गुरु वो अपने एक स्कूल ऑफ थॉट थी, वो अपना मजहब लेकर आए थे, और बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट, और उलमा भी थे अनफॉर्चुनेटली। अफसोस की बात तो ये है कि इल्म रखते थे, लेकिन दुनिया की हवा व हवस की वजह से और उनके पास खुम्स का पैसा था। उनका सरदार अली इब्न हमज़ा बताइनी थे, और क्योंकि उनके पास खुम्स का पैसा था और वो उस पैसे को गस्ब करना चाहते थे, यूसर्प करना चाहते थे, क्योंकि वो इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के पैसे थे, और वो जानते थे कि अगर यहाँ उनके वारिस अगर हम कबूल करेंगे कि इमाम रिज़ा इमाम काज़िम के वारिस है, तो गोया ये पैसा उनको देना पड़ेगा खुम्स का, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था, है कि नहीं? तो हम इस पैसे को गस्ब करेंगे, यूसर्प करेंगे सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, और एक नया फिरका पैदा करेंगे और कहेंगे कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम तो जिंदा है, वो गैबत में चले गए हैं, पर्दे गैब में है, ऑकल्टेशन में है। जैसे अब हम इमाम ज़माना के बारे में बोलते हैं कि इमाम ज़माना भी गैबत में है, इंशाअल्लाह वो ज़ुहूर फरमाएंगे तो इस ज़मीन को अदल इंसाफ से भरेंगे, बस वैसे ही वो बोला करते थे, क्योंकि रसूल की हदीस वो जानते थे, सीना बसीना ये हदीस आती रही। लेकिन वो हदीस जो आती रही वो 12वें इमाम के लिए हदीस आई, लेकिन ये 7वें इमाम के लिए कहने लगे कि 7वें इमाम तो अभी पर्दे गैब में है, अभी वो ऑकल्टेशन में है। लिहाजा इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने उनको नामा लिखा,
امام رضا نے ان کو نامہ لکھا کہ میں نے میرے بابا کو اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے اور ان کے اسٹیٹ کو بھی ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور تقسیم بھی کر دیا اپنے آپ میں. آپ یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے، ہوا و ہوس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا ریزن سنایا اور اپنا فرقہ پیدا کیا جسے کہتے واقفیہ. اور امام رضا علیہ السلام کے خود کے ایک بھائی بھی تھے جس کا نام تھا زید. تاریخ نے ان کو نام دیا زید النار. زید النار یعنی زید جہنم کے زید، جہنم کی آگ کے زید. کیوں؟ کیونکہ وہ زید کہا کرتے تھے کہ میں امام ہوں. وہاں پہ امام موسیٰ الکاظم کے بہت سارے فرزند تھے. کتنے ایسے فرزند تھے جو کلیم کیا کرتے تھے، اس میں سے ایک زید تھے. وہ کہتے تھے کہ میں امام ہوں. امام رضا نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور امام نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ بھلے تم امام کے فرزند ہو لیکن عمل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے ہو. بھول گئے نوح کے فرزند کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ نبی کے فرزند تھے، پھر بھی قرآن کہتا ہے انہ عمل غیر صالح، یہ عمل صالح میں سے نہیں ہے. لہٰذا ان کو نوح کے خاندان سے، نوح کے اہل سے ان کو خارج کیا گیا. لہٰذا تم بھی خارج ہو سکتے ہو. اس لیے ان کو نام ملا زید النار. اب یہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں فقط انٹروڈکشن، مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. لیکن اب ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، کہتے ہیں نا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور خداوند کریم بھی آزماتا ہے اپنے بندوں کو. اور ہر امام ان کے چیلنجز، ان کے حالات الگ ہوا کرتے تھے. تو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی چیلنجز بہت الگ تھے. ان کا چیلنج کیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں وہ جب انہوں نے شادی کی سبیکہ نوبیہ کے ساتھ، یہ سودان سے تعلق رکھا کرتی تھی اور بہت نیک اور بہت باتقوی خاتون تھی. ہمارے نوے امام کی والد بزرگوار جن کا نام سبیکہ تھا یا خیزران، بہرحال وہ سودان سے، افریقہ سے ان کا تعلق تھا. جب امام نے شادی کی لیکن امام کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا بہت سالوں کے بعد. یعنی امام تقریباً 45 سال کے بعد بھی، 45 ایئرز کے بعد بھی امام کے یہاں فرزند نہیں ہوا کرتا تھا. تو لوگ شک میں آ گئے اور شک و شبہ میں آ گئے کہ یہ کیا ہے. ہم نے تو سنا کہ ہر امام کے پاس بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا امام کو انہیرٹ کرے گا. اب یہ امام رضا ہے، یہ لینیج صحیح لینیج ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا امام رضا کو بھی ابتر کہا جاتا تھا. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. رسول اللہ کو ابتر کہا جاتا تھا، امام رضا کو بھی ابتر کہا جاتا تھا، ہے نا. ہم کہتے ہیں نا کیا ہے سورہ کوثر میں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر. جب رسول کو ابتر کہا گیا تو رسول کو دکھ ہوا، تو خدا نے جواب دیا قرآن مجید میں کہ اے رسول آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کے دشمن جو ہے وہ ابتر ہے. ابتر یعنی لا وارث، جن کے پاس کوئی فرزند نہ ہو. لہٰذا کیونکہ امام رضا کے پاس فرزند نہیں تھا ان کو ابتر کہا جاتا تھا، ابتر کہا کرتے تھے اور امام کو دکھ ہوتا تھا. لیکن جب بھی امام کے پاس آتے تھے اور مسلسل سوال کیا کرتے تھے کہ کیوں آپ کے ابھی تک آپ کے یہاں فرزند نہیں ہے، تو امام فرماتے تھے کہ خداوند کریم مجھے اولاد سے نوازے گا، خداوند کریم مجھے نعمت دے گا، میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے نہیں، اگر بیٹا پیدا ہوگا، بیٹا پیدا کب؟ وہ تو بہت چھوٹا ہوگا. لیکن جواب بھی امام رضا اگر دیتے تھے تو کیسے دیتے تھے پتہ ہے؟ وہ کہتے تھے کہ خدا مجھے بیٹا دے گا پر برکت، یعنی میرا فرزند پر برکت، a greatest honor، برکت سے، بلیسنگ سے پر، he will be filled with blessings. امام رضا فرماتے ہیں کہ میرے بی انت و امی، میرے والدین ان کے لیے قربان ہو، میرا فرزند ایسا فرزند آئے گا یحیی الحق و یمحی الباطل، حق کو احیا کرے گا اور باطل کو مٹائے گا. امام رضا فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا ایک ایسا بیٹا ہوگا، ایک ہی ہوگا جن کا نام محمد ہوگا اور رسول کا نام ہوگا. یفرق الحق بین الباطل، وہ ڈسٹنگوش کرے گا حق اور باطل کے درمیان. امام رضا نے فرمایا کہ خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا، یعنی امام محمد تقی جس کی آج ہم شہادت مناتے ہیں، ایک ایسا بیٹا ہوگا کہ اس کی تشبیہ عیسیٰ ابن عمران جیسے ہے اور عیسیٰ ابن مریم جیسے ہے اور موسیٰ ابن عمران جیسے ہے.
जैसे कि ईसा इब्ने मरियम उनकी तशबीह, वैसे उनकी शबाहत, उनकी सिमिलैरिटी मूसा और ईसा जैसे होगी। तो जब बेटा पैदा हुआ इमाम के घर में और वो आए और मुसलसल पूछा करते थे कि आपके बाद कौन इमाम होगा, इमाम रिजा से पूछते थे। तो इमाम पता है कैसे जवाब दिया करते थे इमाम रिजा, यानी उस वक्त इमाम जवाद फकत 2 साल के थे और इमाम रिजा कहते थे कि मेरे बाद अब जो इमाम होगा अबू जाफर होंगे, यानी अभी से उनको कुनियत से बुलाते हैं। 2 साल के सिन में इमाम जवाद फकत 2 साल है और कहते हैं कि अबू जाफर इमाम होंगे। अब मैं आप मुझे इंसाफ से बताएं, यकीनन हमारे दरमियान भी ये एक चैलेंज था, आसान नहीं था। मैं फकत एक चैलेंज आपके खिदमत में पेश करूं, अगर हमारे इस कम्युनिटी में भी अगर आपसे कहा जाए, हमारे एक ये सवाल अपने आप से पूछे, दिल के गहराइयों से अपने आप से पूछे, बिल्कुल दिल के अंदर ये सवाल पूछे कि हमारे इस कम्युनिटी में अगर बहुत छोटा फर्जंद हो, छोटा लड़का हो, फकत 8 साल उसकी सिन हो, आया आप उनको एज अ लीडर आप उनको कबूल करेंगे? सख्त है ना। शायद आप मुझसे कहे कि नहीं, अगर इमाम कहे तो हम कबूल करेंगे, लेकिन वो जमाना ही अलग था। उस वक्त इमाम इसी, क्योंकि सवाल भी उठता है यहां पे कि इमाम रिजा अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया कि अगर मेरे यहां बेटा पैदा होगा पुरबरकत होगा। आया अमीरुल मोमिनीन पुरबरकत नहीं थे? आया हसन अल मुज्तबा पुरबरकत नहीं थे? इमाम हुसैन पुरबरकत नहीं थे? इमाम सज्जाद पुरबरकत नहीं थे? इमाम बाकिर पुरबरकत नहीं थे? ग्रेटेस्ट ऑनर क्यों इमाम जवाद से कहा गया? इमाम रिजा फरमाते कि ये पुरबरकत होंगे, क्यों? सवाल है। और जवाब ये है क्योंकि ये पहले इमाम है इमाम अइम्मा की फहरिस्त में, कि पहली मर्तबा अगर इमामत मिलती है और फैज़ इमाम मनसब इमामत में फैज़ होते हैं और मनसब इमामत में पहुंचते हैं तो 8 साल के सिन में पहली मर्तबा इमाम अली अलैहिस्सलाम इमाम बने, यानी जाहिर फिजिकल ऑफिशियली इमाम बने 33 साल में इमाम अली अलैहिस्सलाम। इमाम रिजा खुद 20 साल के सिन में, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम 35 साल के सिन में। लेकिन ये पहली मर्तबा सब अइम्मा को आप देखें, इमाम जवाद फकत 8 साल के सिन में। इसीलिए इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर द शिया वर्ल्ड एट दैट टाइम। सबके लिए बहुत सख्त था कि कबूल करे कि ये छोटा सा बच्चा फकत 8 साल ये हमें गाइड करे, ये हमें लीड करे, ये तो बहुत छोटे हैं। उनके लिए बहुत सख्त था। इसीलिए मुसलसल आते थे, पूछने आते थे और जब आते थे कि पूछते थे कि आपकी शहादत के बाद कौन हमें गाइड करेगा, कौन हमारा इमाम होगा। उस वक्त इमाम जवाद फकत 2 साल के थे और कहते थे कि ये तुम्हारा इमाम है, यानी फकत 2 साल। और कहते भी थे कि अबू जाफर, मोहम्मद नहीं बोलते थे, अबू जाफर, क्योंकि पहले अबू जाफर इमाम 5वें इमाम है, इमाम मोहम्मद अल बाकिर सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। ये दूसरे अबू जाफर है, ये अबू जाफर तुम्हारा इमाम है। और बहुत सख्त था उनके लिए। लेकिन आप जानते हैं इमाम के भी कुछ निशानियां होती है कि नहीं? लिहाजा उन लोगों को कैसे पता चला कि ये दर हकीकत सही इमाम है? कैसे पता चला? इल्म की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने भी आजमाया। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये बहस को मैं कंटिन्यू करूं क्योंकि बहुत तुलानी हो जाएगा, लेकिन इल्म की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने दूसरे हजरात से सवाल किया, जिन लोगों ने क्लेम किया कि हम इमाम हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते थे। लेकिन इमाम जवाद को भी बुलाया गया और इमाम जवाद से जब पूछा जाता था तो वो बिल्कुल सही जवाब देते थे। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि ये बाहिकमत और बाइल्म इमाम है, ये दर हकीकत इमाम है। बहुत से सवाल पूछा जाता था निकाह के बारे में और हद के बारे में, वो लोग जवाब नहीं दे सकते थे। जो भी इमाम रिजा अलैहिस्सलाम के भी कोई एक फर्जंद था, वो भी उनसे जब पूछा गया तो वो नहीं जवाब दे सकते थे। लेकिन इमाम जवाद से पूछा जाता था तो इमाम जवाब देते थे, क्योंकि इमाम जवाब देते थे और जवाब वाज अ वेरी लॉजिकल आंसर, बहुत मंतिकी जवाब था। लिहाजा उन लोगों ने कबूल किया कि अगर इमाम हो सकता है तो ये इमाम हो सकता है। और क्योंकि
امامت کی نشانیاں کیا ہے؟ ایک تو ہے نص، اللہ کی طرف سے چنا ہوا، ڈیوائن اپوائنٹمنٹ. دوسری چیز علم، سب سے زیادہ علم رکھتا ہو وہ امام ہے کہ نہیں؟ اعجاز، صاحب اعجاز جو معجزات دکھا سکتا ہو. کیونکہ جب امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور جب امام جواد علیہ السلام کو بلایا گیا بغداد کی طرف سے، اور جب امام آئے بغداد تو امام نے اپنا نالج دکھایا ان لوگوں کو. جب بھی امام سے سوال کیا جاتا تھا، ایسے ایسے سوال مامون نے جب پہلی مرتبہ امام جواد کو دیکھا، آپ سب جانتے ہیں، میں فقط اشارہ کرتا ہوں، وقت بھی نہیں ہے، اشارہ کرتا ہوں پھر آپ کی زحمت کو تمام کرو. جب پہلی مرتبہ اس نے امام کی زیارت کی مامون لعنت اللہ علیہ نے، اور اس نے ایسے کچھ سوال کیا، پہلے تو اس نے امام کو دیکھا کہ یہ تو چھوٹے امام ہے، پھر کہا کہ تم سب بچے کھیلتے تھے، سب ایک جگہ بھاگ گئے، فقط امام جواد علیہ السلام وہاں پہ باقی رہے. اور مامون نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا میں کیوں بھاگوں؟ ایسے ایسے جواب کانفیڈنس کے ساتھ امام جواد نے جواب دیا کہ میں کیوں بھاگوں؟ آیا میں جگہ کو روکتا ہوں یا تو میں نے کچھ خطا کی کہ میں بھاگوں؟ حالانکہ سب بچے بھاگے ایک طرف. پھر مامون تو گیا ہنٹنگ کے لیے، واپس جب آیا ان کے ہتھیلی میں ایک مچھلی تھی، اور مامون نے پوچھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری ہتھیلی میں، میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو امام جواد علیہ السلام نے بہت اچھی طریقے سے شاعرانہ انداز سے امام نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں ایک مچھلی ہے. یہ علم غیب جو امام علم ہے، جب امام نے دکھایا اپنا علم غیب، اسی وقت اس نے کہا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو، ام الفضل. اسی وقت، حالانکہ اس وقت امام بہت چھوٹے تھے. کہا میری بیٹی کے ساتھ، ابھی نہیں کچھ سالوں کے بعد، لیکن تم مجھے کال دو کہ تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو گے. اور جب مامون نے بنی عباس کے درمیان یہ بیان کیا تو سب نے انکار کیا. بنی عباس کے علماء نے انکار کیا کہ کوئی اور سے تم شادی کروا لو، اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی اور کو دو، کیوں ان کو دینا چاہتے ہو؟ تو مامون نے کہا کہ نہیں، یہ بہت پڑھے لکھے ہیں، یہ با علم ہے، عالم ہے، با حکمت ہے، بہت وائز ہے. جب ان لوگوں بنی عباس کے بڑے بڑے علماء نے انکار کیا، جیسے یحییٰ بن اقسم، تو مامون نے کہا کہ تم کیوں مناظرہ نہیں رکھتے ہو، ڈیبیٹ رکھو. ڈیبیٹ رکھا گیا، انتظام کیا گیا. اور جب ڈیبیٹ رکھا گیا تو کتنے علماء تھے؟ 900 علماء، 900 scholars were present. اور جب دوبارہ سوال پوچھا گیا امام جواد سے، سوال پھینکا گیا اور امام ایک دم سے جواب دیتے تھے. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس سوال کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. ایک جواب تھا بہت کم سنی میں، at the young age امام نے جو جواب دیا، it proved، اس کے امام کے جواب کے حساب سے ثابت ہوا کہ یہ در حقیقت صحیح امام ہے. اور مامون نے اپنی بیٹی کا ہاتھ امام کے ہاتھ میں دے دیا، ام الفضل کا ہاتھ امام جواد کے ہاتھ میں دے دیا. اب یہاں پہ دوبارہ بہت سارے علماء کے درمیان بحث ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ ام الفضل ان کی نسل سے، ام الفضل کی نسل سے علی و فاطمہ کی طرف سے ایک بیٹا ہو، ایک بچہ ہو. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، مامون چاہتا تھا کہ وہ he should spy امام through his daughter. کچھ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے، ایک پولیٹیکل موومنٹ تھا کہ مامون چاہتا تھا کہ امام جواد ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے. بہرحال یہ علماء کے درمیان ایک بحث ہے. لیکن جب شادی ہو چکی تھی اور جب امام واپس جاتے تھے مدینہ منورہ بغداد سے، وہاں پہ بھی امام نے معجزہ دکھایا. ایک درخت کے نیچے امام نے وضو کیا، اور وہ درخت جو میوہ نہیں دیتا تھا، پھل نہیں دیتا تھا، وہ درخت پھل دینے لگا، کیونکہ امام نے اس درخت کے نیچے وضو کیا، وضو کا پانی آیا اس درخت میں. یعنی امام نے یہ سارے معجزات دکھائے. امام کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ معجزات دکھائے. سب سے زیادہ اہل علم ہو، and he is divinely appointed by اللہ سبحانہ و تعالی، منصوص من اللہ، نص ان کو وہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے. محترم سامعین، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا کیونکہ میرا وقت تمام ہو گیا. ہاں، آج ہم اس امام کی شہادت منانے آئے ہیں. یقین جانیں اس امام کو ہم رونے آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور امام کو کیوں شہید کیا گیا؟ یہی علم کی وجہ سے. کتنا افسوس ہوتا ہے
اگر کوئی سوال کرے کہ کیوں آج کا بچہ اگر ہمیں سوال کرے کہ کیوں امام جواد کو شہید کیا گیا، پتہ ہے جواب کیا ہے؟ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے امام جواد کو شہید کیا گیا، کیونکہ وہی علماء جو 900 علماء تھے بغداد میں، جب امام آخری سال میں امام کو بلایا گیا بغداد، معتصم نے امام کو بلایا، اور جب ایک چور آیا معتصم کے دربار میں اور اس چور نے معتصم سے کہا کہ مجھے پاک کرو، معتصم بھلے خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، لیکن اس کے پاس علم نہیں تھا، اور اس نے کہا کہ چور نے کہا کہ مجھے پاک کرو۔ معتصم کو تعجب ہوا کہ میں کیسے ان کو پاک کروں، اور کہا کہ تمہاری مراد کیا ہے؟ کہا میں چور ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک حد میرے اوپر اپلیکیبل ہو، پیادہ کرو حکم کہ میں چور ہوں اور میں نے چوری کی، اب تم مجھے پنش کرو، مجھے عذاب دو۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جو بھی چوری کرے ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ اب معتصم اس حکم کو، اس حد کو پیادہ کرنا چاہتا ہے، لیکن نہیں جانتا ہے کہ میں کیسے پیادہ کروں۔ سب علماء کو بلایا، کسی نے کہا، کیونکہ قرآن کہتا ہے، بہت جنرلی قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ کو کاٹا جائے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ اگر کاٹو تو کلائی سے کاٹو، کوئی کہتا ہے کونی سے کاٹو، کوئی کہتا ہے کہ بازو سے کاٹو۔ اور معتصم پوچھتا گیا کہ جس نے بھی کہا کہ کلائی سے کاٹو، کیوں؟ کہا کیونکہ وضو کی آیت ہے، اور کہتے ہیں کہ وضو جو ہے مسح کرو اپنے ہاتھوں سے یہاں تک، تو یہاں پہ ید اگر کہا گیا، یہاں پہ ید یعنی یہاں تک کلائی سے۔ جس نے کہا، جس عالم نے کہا کہ کونی سے، دوبارہ معتصم نے پوچھا کیوں کونی سے؟ کہا وہی وضو کی آیت میں ید کہا گیا یعنی الی المرافق، یعنی کونی تک، تو کونی گویا کونی یعنی ہاتھ، تو کونی سے کاٹو۔ کسی نے کہا کہ بازو سے کاٹو، اور معتصم پوچھتا گیا، جواب ملتا گیا۔ معتصم کہتا گیا کہ this does not make sense to me، بلاؤ ابن رسول اللہ کو، امام جواد کو بلایا جائے۔ اور جب امام جواد کو بلایا گیا تو امام جواد نے حکم دیا، اور امام نے فرمایا کہ والمساجد للہ، مساجد اللہ کے لیے ہے، یعنی سجدے کی جگہ فقط 7 ہے، اور جو بھی سجدہ کرے گا، یہ بھلے چور ہے لیکن نماز تو پڑھے گا۔ یہ اگر تم کہتے ہو کہ کونی سے کاٹو، کلائی سے کاٹو، تو یہ سجود کیسے کرے گا چور؟ گویا ان کی فقط انگلیاں کو کاٹا جائے تاکہ یہ سجدے میں، یہ سجدہ اچھی طریقے سے سجدہ کر سکے۔ معتصم نے کہا کہ this makes sense to me، اور معتصم نے امام کے اوپینین کو اپنایا۔ کیوں معتصم نے امام کے اوپینین کو اپنایا؟ اس کی وجہ سے امام کو شہید کیا گیا۔ یحییٰ بن اقسم، ابن ابی داؤد، ابو لیلہ، یہ سب علماء تھے اس وقت کے، سب معتصم کے پاس آئے اور معتصم سے کہنے لگے سوچو، یہ تمہاری خلافت جو ہے خطرے میں ہے، اٹ از ان ڈینجر، یہ غصب کرے گا۔ 8 سال سے لے کر 25 سال تک یہ سوال کا جواب دیتے جا رہے ہیں، اور سب یہ جیسے ایک شمع ہے، اور سب پروانے کی طرح ان کے پاس چپکتے ہیں۔ آئے تمہیں ڈر نہیں ہے تمہاری خلافت کا؟ اس کو تم جلدی سے مار ڈالو۔ کیا فائدہ ہے کہ اس نے تو تمہارے رشتہ دار کے ساتھ شادی کی، تمہاری پھوپھی کے ساتھ شادی کی، یعنی ام الفضل کے ساتھ، لیکن ام الفضل کے یہاں بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، لیکن اس نے سمانہ خاتون کے ساتھ شادی کی تو ان کے علی ابن محمد الہادی پیدا ہوئے۔ کیا فائدہ، اس کو تم جان سے مار ڈالو۔ اور معتصم کے ذہن میں یہ بات گھس گئی۔ معتصم نے ام الفضل سے کہا، ام الفضل امام کی زوجہ تھی، یعنی مامون کی بیٹی۔ ان لوگوں نے آپس میں پلان کیا اور امام جواد کو ماہ ذوالقعدہ کے اواخر میں زہر کے ذریعے امام کو شہید کیا گیا۔ ہاں عزادارو، کتنا افسوس ہے کہ بہت سب سے زیادہ، سب سے کم سن امام فہرست میں، ائمہ کے فہرست میں، یہ سب سے چھوٹے امام فقط 25 سال کے سن میں، 25 سال یعنی بھرپور جوانی میں امام کو زہر دیا گیا۔ ہاں اگر انسان کو تلوار کے ذریعے جب شہید کیا جاتا ہے
تو ایک مرتبہ ضربت ملتی ہے اور تمام ہو جاتا ہے، لیکن جس طریقے سے امام کو زہر دیا گیا، لمحہ لمحہ شہادت ہے، سخت ہے۔ ہاں، امام کو جب زہر دیا گیا، ایک مرتبہ امام علی النقی علیہ السلام نے امام جواد کو غسل دیا، کفن پہنایا اور سرزمین کاظمین میں امام جواد کو سپرد خاک کیا۔ ہاں، رکھ رکھاؤ کی وجہ سے بہت سے لوگ آئے کاظمین میں، امام کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھا۔ اگر آپ کو خداوند کریم کاظمین کی زیارت نصیب کرے، جب امام جواد کے حرم میں جائیے گا تو ایک مرتبہ امام کی بایوگرافی اور امام کی تاریخ کو اپنے ذہن میں دہرایا کرے اور یاد کرے، اور جو مشکلات امام نے فیس کیا اس کو بھی آپ یاد کیا کرے۔ ہاں سادارو، میں کہوں گا یہ امام علی النقی، ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، لیکن آپ کے بابا بہت خوش نصیب ہے۔ غریبی کے عالم میں امام جواد کو غریبی کے عالم میں موت آئی، لیکن آپ موجود تھے۔ آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ کفن چھوٹا تو نہیں پڑا۔ ہاں، جب رسول اللہ شیب ابو طالب میں تھے، اور جب خدیجہ شیب ابو طالب سے واپس آئے، جب خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت ہوئی اور رسول کے پاس کفن نہیں تھا، تو ایک مرتبہ خدا نہ کرے کہ آپ کی ناموس رحلت کر جائے اور آپ کے پاس کفن نہ ہو۔ خدیجہ رحلت کر گئی، رسول کے پاس کفن چھوٹا پڑ گیا۔ تاریخ کے مطابق رسول اللہ نے آسمان کی طرف نگاہ کیا، اپنے مبارک ہاتھ کو بلند کیا، پالنے والے میں تمہارا رسول ہوں۔ خدیجہ کے لیے کفن کم پڑ گیا، چھوٹا پڑ گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے، 5 کفن لے کر آئے اور رسول سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے میرے پیارے حبیب، خدا نے سلام بھیجا اور خدا کہتا ہے، اے میرے پیارے حبیب، یہ 5 کفن رکھ لو۔ پہلا کفن خدیجۃ الکبریٰ کے لیے، دوسرا کفن آپ کے لیے، گویا رسول کا کفن بھی آسمان سے آیا۔ تیسرا کفن امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے، چوتھا کفن فاطمۃ الزہرا کے لیے، اور 5واں کفن حسن المجتبیٰ کے لیے۔ عزادارو، آپ سمجھ گئے کہ میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں، آپ کے اذہان کو میں کہاں روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں آپ کے اذہان روانہ ہو چکے ہیں، آپ سمجھ گئے کہ میں کس طرف جاتا ہوں۔ 5 کفن آئے، رسول اللہ نے جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل، سب کا کفن تم لے کر آئے، میرا حسین کا کفن کہاں ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ، حسین کو کفن کی ضرورت نہیں پڑے گی، حسین کے بدن اقدس گھوڑے کی ٹاپوں سے ان کے بدن کو روندا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسین۔